क्यों से पूछा ना, खुदा दी कसम है उस क्यों करने जड़ी लज्जत है ना, उस क्यों करने में जो मजा है ना, बस मैं आपको सुनाता हूं, आप कितने दिन तक मजे हासिल करते रहेंगे। गज़वा तबूक हुआ ना, तो रेतले इलाके का सफ़र था, सवारियों का फुकदान था, पेशावर फौज से मुकाबला था, खाने पीने का सामान नहीं था, खजूरें पकी हुई थीं, सारे साल की मईशत खजूरों पर, अगला साल कैसे गुजारना है। तुसी पंजाबी समझते हो कुछ? पश्तो तो मन नहीं आती यार, बाज़ गल्लां पंजाबी च बड़ियां चंगियां लगदियां ने यार, खुदा दी कसम। विसाख दा महीना होवे ना, विसाख दा, जब गंदम कटाई करते हैं गंदम, ते जट दी मर जाए माँ, तो जट कहता है माँ नू अंदर संभाल के रखो, पहले कड़क कट्टो। मईशत जो है सारे साल की, खजूरें पकी हुई हैं, सफर बड़ा तवील है। मुनाफिक लोग ऐसी जंगों में नहीं जाते थे, मुनाफिक लोग उन जंगों में जाते थे जहां सफर थोड़ा हो और वो वहां जाया करते थे। एक मुनाफिक आ गया, उसने कहा जी मेरी माँ बड़ी बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए। आपने फरमाया चल तो तेन छुट्टी है, तू ना। दूसरा आ गया, उसने कहा जी मेरी बीवी बीमार है, उसका करन वाला कोई नहीं, छुट्टी चाहिए। आपने फरमाया तू ही ना। तीसरा, उसने कहा मैं आप बीमार हूं, आपने फरमाया चल तू भी ना। ये बहाना वो बहाना, ये बहाना, मेरा नबी छुट्टी देता चला गया। अब अल्लाह पूछ रहे हैं मेरा सोना तू छुट्टी क्यों देती है। वो ज़रा पूछने का अंदाज देखो, वो कोई और दूसरे खुतबा उसको बयान नहीं करते, उसे उस अंदाज को मैं ही बयान करता हूँ जिसमें अज़मत मुस्तफ़ा झलक रही होती है। कुरान के रंग में मेरे नबी की अज़मत झलक रही होती। मेरे पैगंबर अगर आप छुट्टी न देते ना, जाना इन्ना फिर भी नहीं सी, इन्होंने जाना नहीं था। अब इनके हाथ बहाना आ गया है, हम तो छुट्टी लेकर आए हैं, तो सच्ची सच्ची बात बताएं, अल्लाह को कैसे पूछना चाहिए था। अल्लाह को ऐसे पूछना चाहिए था, लिमा ज़िनता लहुम अफ़ल्लाहु अन्का, आपने उनको छुट्टी क्यों दी। चलो हमने आपको माफ़ कर दी। पहले अल्लाह पूछते छुट्टी क्यों दी, फिर अल्लाह कहते अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपको क्या कर दिया। अब ज़रा आपने मेरा अंदाज़ देखना है, अल्लाह पूछने का अब अंदाज क्या इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं अफ़ल्लाहु अन्का, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा ज़िनता लहुमा, माफ तो मैंने आपको पहले कर दिया है, अब इतना तो बताओ ना कि छुट्टी क्यों दी है। अब इतना तो बताओ ना कि छुट्टी क्यों दी। तो क्यों के साथ भी अल्लाह कितनी मोहब्बत के साथ पूछ रहा। इस उसूल पर अगर आप कारबंद हो जाएं, और नौजवानों, कि किसी आलिम की बात बगैर क्यों के नहीं मान, दलील मांगी, इसकी दलील चाहिए। मैं दलील पेश करता हूं कि सारे मौजूआत में से आला मौजू तौहीद है, इसलिए कि मैं कहता हूं, इसलिए कि मेरी जमात कहती है, नहीं हो लोगों, तौहीद इसलिए सबसे आला मौजू है कि सारे अंबिया के भेजे जाने का मकसद ही तौहीद है, इसीलिए अल्लाह ने भेजा था।
وما ارسلنا من قبلک، میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے ہر نبی کی طرف ایک ہی وحی کیا کرتے تھے، لا الہ الا انا۔ ہر انبیاء کی یہی دعوت تھی۔ یہ سورۃ انبیاء ہے اور 25ویں آیت ہے۔ آیت کا نمبر کیا ہے؟ 25۔ آپ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیں، جس مرضی عالم کا ترجمہ پڑھ لیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ اگر تو میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ اشاعت و توحید کے مشن پر آپ پہلے سے دگنے پختہ ہو جائیں، آپ کو حق الیقین ہو جائے۔ یہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ کس نے رکھے ہیں؟ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، نحل، نمل، کس نے رکھے؟ تھوڑی قابلیت ہی سمجھ آ رہی؟ ہاں ماشاء اللہ۔ یہ خود نبی پاک نے رکھے ہیں، رب کا حکم پاک۔ اس کا نام بقرہ رکھو، اس کا آل عمران، اس کا نساء، اس کا مائدہ۔ نام رکھنے کی وجہ کوئی نہیں، وجہ گائے کا واقعہ بیان ہوا، بقرہ۔ آل عمران کا ذکر ہوا، آل عمران۔ عورتوں کے مسائل کا ذکر ہوا، نساء۔ مائدہ کے اترنے کا ذکر ہوا، مائدہ۔ ڈنگر، چوپائے، حیوان اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو، اس کا ذکر ہوا تو انعام۔ کچھ تو سمجھ میرے نال بولو بولو، بس میں اشارہ کرنے لگا ہوں، آپ سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ کو ایک حقیر چیونٹی کا عقیدہ پسند آ گیا، پوری سورت کا نام رکھ دیا نامل۔ چیونٹی ہماری بولی میں کہتے ہیں کیڑی۔ شہد کی مکھی کا ذکر ہوا، نحل۔ حضرت مریم کا ذکر ہوا، مریم۔ اس کا نام انبیاء کیوں رکھا گیا؟ نبیوں والی سورت۔ کون سورت؟ نبیوں والی سورت۔ سارے نبیوں کے نام ہیں اس میں، سارے نبیوں کے واقعات ہیں اس میں، سارے نبیوں کے حالات ہیں اس میں، پھر اسے نبیوں والی سورت اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اوے لوگوں، اس سورت کا نام سورت انبیاء اس لیے رکھا گیا، اس سورت میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے، اور وہ مسئلہ کون سا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ نبیوں والا مسئلہ، سارے نبی متفق ہیں۔ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یار، یہ ہمارے ملک میں بڑا اہم مسئلہ نہیں؟ بولو کتنی اہمیت والا مسئلہ ہے یار ختم نبوت۔ لوگ اپنے گریبان سامنے کر دیتے ہیں، مال لٹا دیتے ہیں، زمینیں لٹا دیتے ہیں، دولت لٹا دیتے ہیں، بچے لٹا دیتے ہیں، وقت لٹا دیتے ہیں۔ لٹاتے ہیں کہ نہیں لٹاتے؟ بھاوے نہ لٹاؤ، بولو تو صحیح۔
نہیں لٹاتے؟ کہتے ہیں ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان، آقا کی ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان، جتنا مرضی چندہ لاؤ، ختم نبوت کے نام پہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ لوگ تجوریوں کے منہ کھول دیتے۔ یہ ہمارے ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ کیوں اہمیت اختیار کر گیا؟ بولو، یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ میں بتاؤں گا۔ بڑا مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا۔ یہ مسئلہ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ لوگوں نے دیکھا، نوجوانوں نے دیکھا، طالب علموں نے دیکھا، تاجروں نے دیکھا، وکیلوں نے دیکھا کہ جو مولوی کل تک لڑتے تھے، مرتے تھے، مناظرے کے چیلنج کرتے تھے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے؟ آپ کے بہاولپور میں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے۔ رمضان شریف آئے گا نا، رمضان شریف، تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے میرے جتنے اشتہار چھپیں گے، میرے جیڈے، تراویح 8 نے جڑا 20 ثابت کرے 20 لاکھ انعام دیاں گے۔ پتہ نہیں نہ کول پیسے کتوں آ گئے۔ اب دوسری طرف سے ایک اور اشتہار آیا، تراویح 20 نے، جو 8 ثابت کرے 8 کروڑ دیں گے۔ دونوں اشتہار لگ گئے، 8 والا بھی 20 والا بھی۔ کالج کا ایک لڑکا آیا، یونیورسٹی کا ایک لڑکا آیا، اس نے دونوں اشتہار پڑھے۔ اس نے کہا مولویوں لڑتے رہو، نہ میں 8 پڑھنی نہ میں 20 پڑھنی، لڑو لڑو مرو۔ یہ کوئی مسئلہ ہے یا؟ مسئلہ یہ ہے، تمہیں میرے سوا کوئی خطیب اور کوئی عالم نہیں بتائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ 8 پڑھتے رہیں، اور جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ 20 والے 8 والوں کو کچھ نہ کہیں، 8 والے اللہ اللہ تے خیر سن، لیکن 8 والے ایک مہربانی کرن بھئی اپنے امام پیچھے پڑھن۔ وہ باقی 12 رکعتاں دا قرآن جڑا وہ کس سننا؟ وہ تو 8 پڑھ کے چلے گئے، تو باقی 12 رکعتوں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ ان مسائل پہ لڑا رہے ہو لوگوں کو، مناظروں کے چیلنج، مبیلے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ یہاں یا یہاں؟ اس پہ جناب چیلنج ہو رہے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اوپر باندھنے ہیں، سینے پہ۔ انا للہ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، انہاں کو پوچھ لو، یہ علماء بیٹھے ہیں، ایک آدمی نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، باندھتا ہی نہیں۔ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں جی ہو گئی۔ سجدہ صاحب کرنا پوسی وچو مسئلہ ایو کچھ نے، سجدہ صاحب بھی کوئی نہیں۔ میرے جمعے پہ جب کوئی مجھے پرچی بھیجتا ہے نا کہ مولانا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگلا حصہ سارا پر ہو گیا، پیچھے باندھ لے کر کوئی حصہ رہ گیا۔ کن مسائل پہ لڑا رہے ہو لوگ؟ کن مسائل پہ لڑا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا، تو میرے یہ بات شروع ہو گئی۔ ہاں جی ہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ کل تک تو مولوی لڑتے تھے، چیلنج کرتے تھے، مناظرے، موبائلے، اوپر لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں، 8 بگل۔ اے مولویاں دیاں توپن اوپر فٹ ہیں،
میں خدا کی قسم ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو خود چھت پہ چڑھ کے دوسری مسجد کی طرف رخ کر کے مکینک کو کہتے ہیں ایتھے رکھ، یہاں رکھ، یہ توپیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ کل تک لڑتے تھے، مناظروں کے چیلنج کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، پمفلٹ لکھتے تھے، اشتہار چھاپتے تھے، آج ختم نبوت کا مسئلہ آیا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے بہاولپور کے چوک میں ہاتھ ڈال کے اکٹھے ہو گئے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، ہاتھوں میں ہاتھ ہے، بلند کیے ہوئے ہیں، ہم ایک ہیں، ختم نبوت کے معاملے میں ہم اکٹھے ہیں۔ نوجوان سوچتا ہے یار ختم نبوت کا مسئلہ ایسا اہم تو ہے کہ سارے علماء اس پر کیا ہو گئے ہیں؟ اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ بندیالوی کہتا ہے، اور بندیالوی کی بات اشاعت التوحید کے لوگوں کے دل میں اترے تو پھر بندیالوی کو سبحان اللہ کہہ کے داد دے دیجئے۔ بندیالوی کہتا ہے جس مسئلے پر علماء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ اہمیت والا بن جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ کتنا اہمیت والا ہو۔ جس پر سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ کتنی اہمیت والا ہوگا۔ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ تھک گئے ہو؟ مسئلہ توحید سب سے زیادہ اہم کیوں ہے کہ سارے نبی اس مسئلے پر کیا ہیں؟ متفق۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے۔ 950 سال کیسے؟ سال کے بعد ایک جلسہ نہ، جمعے میں ایک تقریر نہ، 24 گھنٹے میں ایک درس نہ۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نوح نے ہفتے کے بعد نہیں، 24 گھنٹوں کے بعد آدھ گھنٹہ نہیں، عید کے اجتماع میں صرف نہیں، سالانہ کانفرنس کر کے نہیں، پڑھو قرآن اللہ کا، آخری دعا مانگتے ہوئے حضرت نوح کہتے ہیں رب
इन्नी दाऊ तो कौमी लैलम व नहारा, लैलम व नहारा। करो माना यार, नहीं तो समझ नहीं आ, मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें बड़ी समझ आएगी। एक काम तुम्हारे दिमाग पे सवार हो जाए, परेशानी सवार हो गई, खाना खा रहे हैं तवज्जो उस तरफ, पानी पी रहे हैं तवज्जो उस तरफ, किसी का फ़ोन आ रहा है तवज्जो उस तरफ, घर में आ रहे हैं तवज्जो उस तरफ, घर से निकल रहे हैं तवज्जो उस तरफ, रात बिस्तर पे आए हैं तवज्जो उस तरफ, सुबह जागे हैं तवज्जो उस तरफ, दुकान पे गए तवज्जो उस तरफ, कोई दोस्त मिलने आ गया तवज्जो उस तरफ। तो किसी ने पूछा सुना तेरे काम का क्या बना, तो जवाब में आप कहते हैं यार मैं तो दिन रात एक कर छड़े, यार मैंने उस काम के लिए दिन रात एक कर दिया है। हर लम्हा वही बात, हर लम्हा वही ख्याल। हजरत नूह कहती हैं रब्बे इन्नी दाऊ तो कौमी लैलम व नहारा, ना दिन देखा ना रात देखी, ना खलवत ना जलवत, ना मजमा ना चौक, ना गली ना सड़क, हर लम्हे मैंने तेरी तरफ बुलाया। इन्होंने कानों में उंगलियां दी, हम तेरी बात नहीं सुनना चाहते। मौला मैं जोर से बोला, इन्होंने अपनी आंखों पे पर्दा डाला, कपड़ा डाला, कहने लगे हम तेरी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहते। मौला मैं फिर भी बाज ना आया। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, मुझे उसका हवाला नहीं मिला, वो हवाला मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की है। कोई रिसर्च करे बंदा गूगल पे तो शायद कोई आलिम यहाँ बैठे हैं ऐसे, तो शायद ये हवाला निकल आए कि 950 साल में कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया जिस दिन हज़रत नूह को मार न पड़ी। पत्थरों की बारिश, लहू बह रहा है, लहू। सुबहान अल्लाह कहने वाला कोई नहीं, आमीन कहने वाला कोई नहीं, नारा लगाने वाला कोई नहीं, जमात कोई नहीं, गिरोह कोई नहीं, जत्था कोई नहीं, पार्टी कोई नहीं, हमदर्द कोई नहीं, पत्थरों से निकालने वाला कोई नहीं, मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेजा, जाओ मेरा पैगंबर पत्थरों के नीचे दबा हुआ है, मेरे नबी को निकालो, मेरे नबी की मरहम पट्टी करो। जिब्रील ने हज़रत नूह की मरहम पट्टी की। हज़रत नूह ने दूसरे चौक पे जाके कहा, या कौम ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरो। उलमा मेरी बात को गौर से सुने, अवाम इसे पल्ले बांध लें, किसी ने नहीं कही होगी, अवाम पल्ले बांधें, उलमा ज़रा गौर करें। कुरान ने जगह जगह हज़रत नूह की दावत का जिक्र किया है कि नहीं किया? ज़ोर से बोलो। उनकी तबलीग का किया है? किसी एक जगह पे भी कुरान ने उनकी नमाज का जिक्र नहीं किया, नहीं की, ज़कात का जिक्र नहीं किया, रोज़े का जिक्र नहीं किया, वालिदैन के हुकूक का जिक्र नहीं किया, पड़ोसी के हुकूक का जिक्र नहीं किया, पूरा तोलो कोई जिक्र, जिना न करो कोई जिक्र, सूद न खाओ कोई जिक्र, किसी को धोखा न दो कोई जिक्र। समझ रहे हो? ये सुन यार, कोई सही करो तो मन खिंच खिंच के ले जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उस के थक गए हो यार।
تھک گئے ہو؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ باتیں بیان نہیں کی ہوں گی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوگا ان کی اصلاح کی کوشش حضرت نوح نے کی ہوگی. ارکان بھی آئے ہوں گے، احکام بھی آئے ہوں گے، ماں باپ کے حقوق، یہ ساری چیزیں آئی ہوں گی. انہوں نے قوم کو یہ ساری چیزیں سمجھائی ہوں گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اللہ کسی جگہ پہ بھی ان کی نماز کا ذکر نہیں کرتے. انہوں نے اپنی قوم کو کہا نماز پڑھو، کہا ہوگا. میں بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یار ہم تانوں کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں یار. کوئی ہمارا دوست یہاں بیٹھا ہو اور وہ کہے جی حضرت نوح دی قوم تے نماز ہی نہیں سی پڑھتی، یہ کہ لوگ یہ نہیں، ضرور کہا ہوگا لیکن قرآن نے اس کا ذکر. ہمارے قرآن نے ایمان والوں کو نہیں کہا بھئی نماز پڑھو. قرآن نے ایمان والوں سے نہیں کہا بھئی زکوٰۃ دو. اے مواعد لوگ ذرا ہولے بولو، ہولے. اے زکوٰۃ کا مسئلہ آیا نا، زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو ذرا ہولے بولو. ہاں دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، خیرات نہیں کرتے ہو، صدقہ نہیں کرتے ہو. قربانی کتنے کا بیل لیا ہے جی؟ 4 لاکھ. گائے کتنی کے لیے جی؟ 3 لاکھ. زکوٰۃ نکالتے ہو؟ او بھی کدی کدی کٹ لے. بیل 3 لاکھ کا اور زکوٰۃ. کوئی ہمیں بھی سمجھاؤ بھائی، اس کی وجہ ہمیں بھی سمجھاؤ. جس رب نے کہا ہے قربانی دو، اسی رب نے کہا ہے اپنے مال کی کیا دو؟ زکوٰۃ دو. یہ علماء بیٹھے، 1 کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑ پتی، وہ 13,000 کا حصہ شامل کرتا ہے. 13,000 قربانی میں، 13,000. کیوں جی؟ خدا قیامت کے دن اس سے پوچھے گا بھئی تو قربانی کیوں نہیں کی تھی؟ پوچھے گا اس سے. اس کی قربانی ہو گئی، 13,000 نال ہو گئی. لیکن یہاں 4 لاکھ کا بیل ہے، پھر بکرے آ رہے ہیں، پھر اس کو پھرایا جا رہا ہے، پھر گلی میں باندھا جا رہا ہے. انہوں نے 3 لاکھ کا لیا ہے، ہم نے 4 کا لیا ہے. اور زکوٰۃ بہنوں کو جہیز دیتے ہو، وراثت کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ گلاں میرا خیال ہے چنگیاں نہیں لگ رہی. یہ ذرا کوڑیاں گلاں نے، کوڑیاں گلاں. جہیز دے دیتے ہو 50 لاکھ کا، وراثت جو ان کا حصہ ہے اس کے بارے میں کہتے اسی بخشوا لیا جی. کی بخشوایا جی؟ آپ کی بہن نے آپ کو کیا بخشا ہے؟ پلاٹ تیرے نام ہے، زمین تیرے نام ہے، بھینسیں تیرے نام ہے، مکان تیرے نام ہے. اس دے نا شے کوئی نہیں بخشیا. کیس کیا بخشا اس نے؟ پہلے اس دے نا لوا، پھر بخشوا. میں ویکھنا کیے بخش دیے. پہلے نا لوا نا، اس نو مالک بنا، پھر بخشوا. بھائی جی اسی وہ بہن ہے، وہ سوچتی ہے ماں باپ مر گئے، اے بھرا دا گھر ہے، اتھے آنا تے اتھے رہنا، بھرا نو کی آکھ. خیرات کیا کرو، خیرات. صدقہ کیا کرو، صدقہ. پتہ نہیں کس بندے نے یار یہ رسم نکال دی ہے بھئی بکرا صدقہ کرنا.
پتہ نہیں کتھوں کڈیا اس بندے، بکرا اور بکرا بھی کالا، سری صدقہ ہو رہا ہے، اس کے پاس کمبل کوئی نہیں، یہ اس نو سری دے رہا، فقیر کے پاس کمبل کوئی نہیں، اس کے بچے سردی سے مر رہے ہیں، یہ اسے کیا دے رہا ہے؟ بکرا، سری، گوشت، خدا دی قسم صدقے کوئی تصور نہیں۔ آج کل سب سے بہتر صدقہ یہ ہے نقد پیسے دو۔ اس نے بچوں کی کتابیں لینی ہیں، کتابیں لے لے، کپڑے لینے ہیں، کپڑے لے لے، سامان گھر کا لینا ہے، سامان لے لے، اسے نقد پیسے دو۔ اور یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہو، دہاڑی دار، 700 کمانے والے، 600 کمانے والے، تم بھی صدقہ کیا کرو، چاہے 10 روپے صدقہ کیا کرو۔ الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ مر گئے ہو ڈاکٹر کو جا جا کے، گولیاں پھک پھک کے، آپریشن کرا کرا کے، صدقہ کرو، اور یہ سمجھ کے کرو کہ صدقے مصیبتوں کو ٹال دے۔ غریب لوگ بھی کیا کرو صدقہ۔ چلو آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس 10 روپے بھی کوئی نہیں، 5 روپے بھی کوئی نہیں، 2 روپے بھی کوئی نہیں، میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی سے ہنس کے بات کر لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ چل بھائی، اگلی بات یہ کام ہنس کے بات کرو، صدقہ ہے۔ اگلی بات بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے نو صدقہ نہیں سمجھ لینا ہے، خدا دا نا جی بھائی بندیالوی اج مسئلہ دس گیا، ساڈیاں موجاں لگ گئی ہیں۔ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کما کر جو کھلاتے ہو، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہوں اتھے ہی نہ رہنا، ہاں بھائی اتھے ہی گھر دے اندر ہی، بیوی کو جو دیا وہ بھی صدقہ، بچوں کو کھلایا، کیسا مذہب ہے یار، اسلام کیسا مذہب۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، حضرت نوح کی تبلیغ میں قرآن نماز کا ذکر نہیں کرتا، روزے کا ذکر نہیں کرتا، حج کا ذکر نہیں کرتا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کرتا، معاملات کا ذکر نہیں کرتا، حقوق کا ذکر نہیں کرتا۔ جاؤ، کھلا چیلنج ہے، قرآن اٹھاؤ، جس جگہ بھی قرآن حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتا ہے، ایک ہی ذکر کرتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ تو مسئلہ توحید سب سے زیادہ اہم کیوں ہے؟ شاباش شاباش، اس لیے کہ سارے نبی اس پر کیا تھے؟ متفق تھے، اسی کو بیان کیا۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نبیوں کے ساتھ۔ بولو بولو، زور سے بولو، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے انبیاء کے ساتھ۔ ان کو کوئی تانا مارے وہ جواب دیتا ہے، وہی لفظ منہ پہ مارتا ہے۔ اس نے کہا تبا لک سائر الیوم، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ سب سے زیادہ محبت انبیاء سے کرتا ہے، انبیاء محبوب ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بولو، میں خود تھک گیا ہوں، اب کچھ پسینہ میرا بھڑا حال کر چڑھیا۔ بولو، میں بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ انبیاء اس کے محبوب ہیں، انبیاء اس کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ آمنہ کا لال سب سے بڑا محبوب ہے، محبوب ہے۔ سچا عاشق وہی ہوتا ہے، اللہ ان کا محب ہے نا،
عاشق کا لفظ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، میں نے یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کی نا۔ عشق کدی آکھے جے من اپنی ماں نال عشق ہو گیا، کہا ہے کبھی آپ نے مجھے اپنی بہن سے عشق ہو گیا ہے؟ یہ تو بڑا گندا لفظ ہے۔ محبت کیا ہے؟ کبھی آیا تو اس کا فرق بھی بیان کر دوں گا، عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ عشق میں تو میرے نبی کی توہین ہو جائے گی، محبت میں اشارہ کروں گا، کچھ پڑھے لکھے لوگ نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ کرے وہ سمجھ جائیں، معشوق میں ذاتی صفت کوئی نہیں ہوتی، بھائی وہ خوبصورت ہو، نو، عاشق کو بھا گیا، مجنوں کو لیلا بھا گئی، اس میں ذاتی کمال